रूही, रुको तो, मेरी बात सुनो। तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। ईशा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो उसकी एक भी सुने बिना भागने लगी। छोड़ो मुझे, खबरदार जो मेरे पास भी आई। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे कर सकती हो तुम? रूही बुरी तरह रो रही थी। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी पे आई थी और उसने अपनी शादी पे उसे ही दुल्हन बना के पेश कर दिया था। तुम ऐसे नहीं जा सकती रूही, तुम्हें यह निकाह करना होगा। ईशा ने कतई अंदाज में कहा। तुम पागल हो गई हो, मैं कभी ये निकाह नहीं करूंगी। रूही ने साफ इनकार कर दिया। अगर तुम ये निकाह नहीं करोगी, मेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। उन्हें मारना चाहती हो तो ठीक है, जाओ, मत करो। मैं ही कर लेती हूँ और मार देती हूँ अपने माँ बाप को। वो रूही को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। क्या बोले जा रही हो तुम? मेरे निकाह करने से तुम्हारे घर वालों का क्या ताल्लुक? रूही ने आंसू पूछते उससे पूछा, और फिर जो कहानी ईशा ने सुनाई वो सुनते ही रूही मजबूर हो गई इस निकाह के लिए। और फिर वो निकाह की हामी भरते घूंघट ओढ़ के बैठ गई, जबकि उसे रह रह के अपनी मम्मा सहर नोमान का ख्याल सता रहा था। उनके अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। और जब उन्हें उसके निकाह का पता चलेगा तो तब क्या बीतेगी उन पे। वो अपनी दोस्त और उसके वालिदैन को बचाने की खातिर ये निकाह कर रही थी, जो बकौल उसकी दोस्त ईशा के सिर्फ निकाह तक महदूद रहना था। और इस बात में कितनी सच्चाई थी वो नहीं जानती थी। पर वो मासूम नरम दिल 19 साला लड़की अपनी दोस्त की बातों में आ गई थी। हाँ, क्या कहती है? मिस्टर रिजवान ने ईशा से पूछा। शुक्र है मान गई है, बहुत मुश्किल से मनाया है। अब प्लीज़ जल्दी से निकाह करवा के इसे रुखसत करें और हम भी यहाँ से निकलें। वो बाप से कहती इर्द गिर्द देखती राजदारी से बोली। और फिर कुछ ही देर में एक मासूम लड़की का निकाह जालिम सरदार अरजम शाह के साथ हो रहा था। रूहीन असफंद बिन्त असफंद अली, आपका निकाह सरदार अरजम शाह वल्द अजलान शाह से 10,000 रुपया सिक्का राजुल वक़्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। वो लड़की बेवकूफ़ बनती चली गई। अपनी दोस्त और उसकी फैमिली की बातों में आते वो अपना आप किसी अनजान शख्स के हवाले कर गई, और वह ये तक न जानती कि उसका निकाह वनी में किया जा रहा था। मम्मा, मम्मा, प्लीज़ जल्दी आ जाए ना, देर हो रही है। रूही ने माँ को आवाज़ दी तो सीढ़ियाँ उतरती नीचे आईं। वाइट साड़ी में वो दिलकश खातून कोई और नहीं, सहर नुमान थी। मशहूर एडवोकेट के नाम से जानी पहचानी जाती थी। आज अपनी दोस्त की बेटी की बर्थ पार्टी के लिए वो तैयार हुए रूही के हमरा जा रही थी। वाओ मॉम, सो ग्रेसफुल। वो माँ की तारीफ किए बिना ना रह सकी। थैंक यू मेरी जान, चलें। वो बेटी का हाथ थामे बाहर निकली। वो बेटी जो उनके भाई की बेटी थी। भाई और भाभी की रोड एक्सीडेंट में जाँ बहक होने की वजह से बचपन से ही सहर नोमान ने रूही की परवरिश की, और जब वो बोलना शुरू हुई तो सहर को ही माँ समझते उसे मम्मा बोलना शुरू कर दिया। सहर ने भी उसे कभी मना ना किया। एक माजी का हिस्सा उनकी ज़िंदगी से भी जुड़ा था जिसे उन्होंने कभी खोला ना था, लेकिन उन्हें वो माजी भूला भी ना था। उनके गाड़ी में बैठते गाड़ी आगे बढ़ गई थी। बड़े से बैनिक्वेट में इस वक्त रंगो बू का सैलाब आया हुआ था। जेंट्स एंड लेडीज़ एक ही साथ स्टिंग अरेंजमेंट्स था, जिस पे एक पल को सहर ने लब भींचे। वो ऐसी पार्टी ज़्यादातर अवॉइड किया करती थी, लेकिन आज की पार्टी पे उन्हें आना पड़ा क्योंकि उनकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी की बर्थडे थी। ओह, थैंक यू फॉर यू कमिंग ब्यूटीफुल लेडी, मिसिज अम्मारा ने सहरा को गले लगाते मोहब्बत से कहा। सहर ने रेप किया गिफ्ट उन्हें थमाया, जबकि रूह सिमाब की जानिब बढ़ गई। वो भी रूही की दोस्त थी, और इस वक्त वो सब फ्रेंड एक साथ हंसी मजाक करती महफिल को चार चांद लगाए हुए थी। तुम बिल्कुल अपनी मम्मा पे गई हो यार, उन्हीं की तरह तुम्हारा फिगर बहुत प्यारा है। सिमाब ने रूहीना की तारीफ की।
اس کا فگر شروع ہی بہت خوبصورت اور نازک تھا۔ سبھی دوستیں اس کے فگر کی دیوانی تھیں اور کتنی بار اسے کہہ چکی تھیں کہ وہ ماڈلنگ شروع کر دے، جبکہ روحینہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیا کرتی تھی۔ سب کی بھرپور تالیوں میں سیماب نے کیک کٹ کیا۔ ایک اہم کال پہ سحر نعمان ایکسکیوز کرتی گارڈن کی بیک سائیڈ پہ آئی تھیں جہاں سوئمنگ پول تھا۔ جی مسٹر اشفاق، آپ کا کیس بہت سٹرونگ ہے، ڈونٹ وری، سب آپ کی منشا کے مطابق ہوگا، آپ کی وائف کو ضرور انصاف ملے گا۔ وہ گہرا سانس بھرتی کال بند کرتی مڑی تھیں کہ کسی ہستی سے بری طرح ٹکرا گئیں اور پیچھے پول کے ٹھنڈے پانی میں جا گریں۔ سحر نعمان کا تو ایک پل کو سانس ہی رک گیا۔ وہ پول کے پانی سے چہرہ باہر نکالتے اپنے بالوں کے جوڑے کو کھلتا دیکھتی، ساتھ ہی اپنی حالت کو دیکھ گھبرا گئیں۔ پول کے ٹھنڈے پانی نے انہیں سن کر دیا تھا۔ بے اختیار سامنے کھڑی ہستی پہ نگاہ جا ٹھہری تو وہ پلک جھپکنا بھول گئیں۔ اوہ یارا، وے عشق پہ یہ کیسا عجیب، دل کے قریب لایا دل کا نصیب۔ کیا کچھ نہ یاد آیا تھا انہیں؟ 16 سال پہلے ہی تو اس شخص نے ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر کے 1 سال بعد ہی تنہا چھوڑ دیا تھا، اور آج 15 سال بعد وہ سامنے تھا۔ سحر نعمان کا سانس پھولا تھا۔ وہ نظروں کا رخ پھیرتی پول کے پانی میں تیرتی کنارے سے جا لگیں، لیکن اب وہ باہر کیسے نکلتی؟ وائٹ ساڑی ان کے خوبصورت مخملی جسم کے ساتھ چپکتی انہیں عیاں کر رہی تھی۔ ان کے جسم کے نشیب و فراز کو سامنے کھڑا شخص بہت گہرائی سے دیکھ بھی چکا تھا اور محسوس بھی کر چکا تھا۔ آج وہ شرم کے مارے اس ٹھنڈے پانی میں ہی لرزے جا رہی تھی۔ سحر نے شرمسگی حالت میں ارد گرد نگاہ دوڑائی، لیکن وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ بینیکویٹ کا بیک حصہ تھا، یہاں کوئی بھی نہیں آتا تھا، وہ بھی رات کے وقت۔ سحر کو خود پہ غصہ آنے لگا، وہ کیوں چلی آئی؟ اس کا موبائل بھی وہیں اس شخص کے قدموں میں گرا پڑا تھا۔ پاس ہوتا تو کسی کو کال کر کے بلا لیتی۔ وہ شخص اپنی سوچوں سے نکلتا ہوش میں آیا، اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ وہ سامنے پول کے ٹھنڈے پانی میں کھڑی ہستی کو دیکھ رہا تھا، جو اسے دیکھتے ہی شرم و حیا سے نظریں جھکا لیتی تھی۔ آج تو اسے دیکھ کے اجنبیت کا تاثر ابھرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہاں کوئی آتا وہ فوراً آگے بڑھتا، ان کے پاس ہوتے، اس کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالے، انہیں جھٹکے سے باہر نکال گیا۔ سحر نعمان تو سکتے میں ہی آ گئیں، ان کا پورا جسم ہی ساکت ہوا پڑا تھا۔ اف! اس کا ہوش شربا روپ دیکھ وہ شخص پاگل ہوا تھا۔ 15 سال بعد آج بھی ویسا ہی دل فریب حسن رکھتی تھی۔ کسی کے قدموں کی چانپ سنتا وہ لب بھینچے سامنے کھڑی اس آفت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح لرزتے اپنی نظریں چرائے اپنے عیاں ہوتے جسم کو دونوں سے بازوؤں سے ڈھانپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ادیان نے فوراً اپنا کوٹ اتارتے اس کو پہنایا۔ وہ ان کے ساتھ نہیں تھی، لیکن آج بھی ان کے نکاح میں تھی۔ بے وقوف عورت، وہ دانت چباتے بولے تھے۔ سحر نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھاتے اس ستمگر کو دیکھا۔ اسی لمحے روحی وہاں آتی دکھائی دی تو ادیان وہاں سے ہٹ گئے۔ مما، آپ یہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کو وہاں دیکھ رہی تھی۔ ادیان کے جاتے قدم تھمے تھے، وہ زلزلوں کی زد میں آئے تھے۔ بیٹی، مما، ہاؤ اٹس پاسبل؟ جب ہم الگ ہوئے تب وہ پریگننٹ نہیں تھی، دوسری شادی وہ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ آج بھی ادیان شاہ کے نکاح میں تھی۔ پھر وہ لڑکی سحر کو مما، وہ ہوش میں آتے پلٹ کے دیکھنے لگے، لیکن اب وہاں کوئی نہ تھا، وہ دونوں جا چکی تھی۔ لیکن ایان شاہ سوچ چکا تھا کہ وہ پتہ لگا کے رہیں گے آخر وہ لڑکی سحر اس کی بیوی کو مما کیوں کہہ رہی تھی۔ اچھی، وہ مسلسل لرز رہی تھی۔ مما، آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا نا، معلوم بھی ہے آپ ٹھنڈا پانی نہیں برداشت کر سکتی، وہاں نہیں جانا چاہیے تھا آپ کو۔ وہ سحر کو کہوا دیتی ساتھ خفگی سے بولی۔ وہ دونوں فوراً وہاں سے نکل آئیں، اور جب سے آئی تھی سحر کا چھینک چھینک کے برا حال ہو گیا تھا، اور روحینہ الگ پریشان ہو رہی تھی۔
اچھا دادی اماں لیکچر نہ دو، میرا پیر پھسلا تھا اور پھر وہاں سحر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مما وہ انکل کون تھے جنہوں نے آپ کو اپنا کوٹ؟ روحی مجھے نیند آ رہی ہے، طبیعت بہت بوجھل ہے، لائٹ آف کر دو پلیز۔ وہ اس کی بات کاٹتے لیٹ گئیں تو روحی بھی اٹھ کے لائٹ آف کرتی باہر نکلتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ موبائل اٹھا کے دیکھا تو اس کی دوست عشا کی ڈھیروں مسڈ کالز تھیں۔ اس نے اسے کال بیک کیا۔ کہاں تھی یار، کب سے تمہیں کال کر رہی ہوں، کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ وہ تپے ہوئے انداز میں بولی، یار مما کی طبیعت خراب تھی، ان کے پاس تھی، تم بتاؤ خیریت؟ اتنی رات کیا فون کیا؟ وہ بستر پہ لیٹتے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ایک نیوز ہے، کل میری شادی ہے اور تم آ رہی ہو۔ وٹ؟ یوں اچانک، اتنی جلدی، کیسے؟ بس بہت اچانک ہو رہا ہے اور کسی فرینڈ کو انوائٹ نہیں کر رہی سوائے تمہارے، اور تم بھی فی الحال کسی سے مت کہنا، میں تمہارے علاوہ کسی کو انوائٹ نہیں کر رہی، پلیز تم مسٹ آنا۔ وہ اسے تنبیہ کرتے بولی، یار اتنی اچانک، مما سے پوچھوں گی، ان کی طبیعت بھی کافی خراب ہے۔ روحی نے دھیرے سے کہا، پلیز روحی، تمہارے علاوہ میرا کوئی قریبی دوست نہیں، تم بھی نہیں شامل ہوگی میری خوشی میں۔ اب وہ ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی، اور روئی ہو بھی گئی۔ سحر نمان سے پوچھ کے ان کی اجازت سے وہ عشا کی شادی اٹینڈ کرنے پہنچی تھی، جہاں مہمان کم ہونے کے باوجود اچھی خاصی گہما گہمی تھی۔ وہ تحفہ لیے عشا کے روم کی جانب بڑھی، جہاں وہ دلہن کا لباس پہنے روئے جا رہی تھی۔ روحی نے اسے اپنے گلے سے لگایا، اسے چپ کروایا، لیکن وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، اور پھر اس کی ڈیمانڈ سنتے روحی سکتے میں آ گئی تھی۔ عشا اس سے چاہتی تھی کہ وہ اس کی جگہ ارزم سے نکاح کر لے، جو کچھ عرصہ پہ محیط ہونا تھا، لیکن وہ کسی اور سے پیار کرتی تھی، نہ صرف پیار بلکہ نکاح بھی کر چکی تھی، اور اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی۔ ایسے میں وہ یہ بات اپنے ماں کو نہیں بتا پا رہی تھی، بتانے پہ اس کے ماں باپ عزت کے ڈر سے خودکشی کر لیتے، اور یوں بارات واپس جانے پہ کتنا مسئلہ ہوتا۔ وہ کسی نہ کسی طرح معصوم اور بے وقوف روحی کو نکاح کے لیے تیار کر رہی تھی کہ بعد میں رخصتی سے پہلے ہی وہ اسے اس شخص سے آزاد کروا لے گی۔ فی الحال صرف نکاح ہے، رخصتی نہیں، اور وہ اس کے کہنے پہ یہ نکاح کر گئی تاکہ عشا کو کچھ وقت مل سکے اور وہ اپنے ماں باپ کو ساری سچائی بتا کے اپنی راہ میں ہموار کر سکے، اور پھر خود بخود اس کا نکاح بھی ختم کروا دے۔ پر وہ بھولی عشا کی چالاکی نہ سمجھ سکی، اور اس کی سازش کا شکار ہوتے اپنا آپ داؤ پہ لگا گئی۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا نا عشا؟ وہ اس کے پاس بیٹھی پوچھ رہی تھی، جس کے چہرے پہ بلا کا اطمینان تھا۔ ہاں تمہارا بہت بہت شکریہ میری جان، آج تم نے جس طرح میری مدد کی ہے، میں مرتے دم تک تمہارا یہ احسان نہیں چکا پاؤں گی۔ عشا نے فرتے جذبات سے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ روحی گہرا سانس بھرتے مسکرانے کی کوشش ہی کر سکی۔ اس وقت اسے رہ رہ کے ماں کی یاد آ رہی تھی۔ جب انہیں یہ سب پتہ چلتا تو وہ کیا ری ایکٹ کرتی۔ وہ کافی دیر اندر بیٹھی عشا کے واپس آنے کا انتظار کرتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں عشا روم میں واپس آئی اور ساتھ ہی دروازہ لاک کر دیا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ اب تو نہیں کوئی مسئلہ ہوگا؟ روحی نے بے چینی سے اس کے پاس آتے پوچھا۔ مسئلہ تو ہو گیا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ رخصتی بھی آج ابھی ہو جائے۔ عشا نے ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ وٹ آر یو سینگ عشا؟ تم نے صرف نکاح تک کہا تھا، رخصتی کا نہیں، اور میں یہ رخصتی کسی صورت میں نہیں کروں گی۔ تم جانتی ہو میری مما کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور میں یہاں تمہاری جگہ، انہیں پتہ لگا تو وہ مجھ سے بہت ناراض ہوں گی۔ آئی ایم سوری عشا، میں رخصتی نہیں کروں گی۔ روحی نے صاف لفظوں میں منع کر دیا۔ روحی تمہیں یہ رخصتی تو کرنی ہوگی، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ وہ سردار ہے، سردار ارزم شاہ، اور جو وہ کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ تو بہن رخصتی کر لو،
بعد میں دیکھیں گے کہ کیسے تمہیں وہاں سے نکلوانا ہے۔ عشا نے بہت ہوشیاری اور چلاکی سے اسے راہ راست پہ لانا چاہا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ تمہاری جگہ تم نے مجھے بٹھا دیا، نکاح کروا دیا، اور اب تم چاہتی ہو کہ میں رخصت بھی ہو جاؤں؟ ہرگز نہیں، میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ میں ابھی اسی وقت یہاں سے جا رہی ہوں۔ روحی نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ رک جاؤ روحی، تم ایسے نہیں جا سکتی، کیونکہ اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ اب تمہیں سردار اعظم شاہ کے ساتھ رخصت ہونا ہوگا، اور اس میں تمہاری اب کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی ہینڈز اپ کرتی دروازے کی جانب بڑھتی فوراً دروازے کو باہر سے لاک لگا گئی۔ عشا، عشا، دروازہ کھولو! کیا پاگل پن ہے عشا؟ وہ چلا رہی تھی، لیکن اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ روحی نے پلٹ کر ٹیبل پر اپنا موبائل دیکھنا چاہا، لیکن اسے اپنا موبائل بھی نہ ملا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عشا نے کتنی چالاکی کے ساتھ اسے ٹریپ کیا اور اس کا موبائل بھی وہاں سے لے گئی۔ روحی بے تحاشا رو رہی تھی، لیکن اس کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک بار پھر سے دروازے کو زور زور سے بجاتے وہ عشا کو آوازیں دینے لگی کہ اسی پل دروازہ جھٹکے سے کھلا۔ کیا مسئلہ ہے؟ تمہارا رخصتی کیوں نہیں کر رہے اپنی بیٹی کو؟ سردار اعظم شاہ نے سامنے کھڑے شخص کو غصے سے کہا۔ سردار صاحب، میری بیٹی نے نکاح تو کر لیا، لیکن رخصتی کے لیے منع کر رہی ہے۔ مقابل کھڑا شخص نظریں جھکاتے بولا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ منع کر رہی ہے تو اپنا بیٹا میرے حوالے کر دو، جس کی وجہ سے میرے بھائی کی جان گئی ہے۔ بنا کسی لچک کے سردار اعظم شاہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ارے نہیں سردار صاحب، اگر بیٹا ہی دینا ہوتا تو بیٹی کا نکاح کیوں کرتا آپ سے؟ وہ اس کمرے میں ہے، جائیں آپ لے جائیں اسے، میں بالکل بھی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ اتنا کہتے وہ اپنے قدم پیچھے لے گئے۔ اسی وقت وہ انتہائی دکھی باپ لگ رہے تھے، اور یہ سارا منظر عشا چھپ کر کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے سردار اعظم شاہ اپنی شال کو جھٹکے سے ایک کندھے سے دوسرے کندھے پہ ڈالتا اس دروازے کی جانب بڑھا جہاں اس کی دلہن، جو کہ اسے ونی میں ملی تھی۔ دروازے کو جھٹکے سے کھولتا وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی بیٹھی اس کی کمسن لڑکی کو دیکھ وہ ٹھہر سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے، جس پہ اگلے ہی پل اعظم شاہ کو بے تحاشا غصے نے گھیرا۔ اگر اتنی ہی تکلیف تھی تو نکاح کیا ہی کیوں؟ انکار کر دیتی۔ اب نکاح کر کے رخصتی کے وقت بکھیڑا ڈال کے وہ بچنا چاہتی تھی، تو اعظم شاہ تو ایسا کچھ صورت ہونے دینے والا نہ تھا۔ آگے بڑھ کے غصے سے اس کی کلائی کو تھاما اور جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ چھوڑو مجھے، میں نہیں جاؤں گی انکل۔ عشا پلیز روکو انہیں، وہ وہیں سے چلانے لگی۔ چپ، ایک دم چپ، آواز نہ آئے۔ وہ سختی سے اس کے کان کے پاس ہررایا۔ روحی سہم کے اس کی دھاڑ سے چپ ہوتی اسے پتھرائی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم چاہو یا نہ چاہو نکاح ہو گیا، اور رخصتی بھی ابھی ہوگی۔ شکر کرو نکاح کر کے لے جا رہا ہوں، ورنہ بنا نکاح کے لے کے جاتا تب تم کیا کر لیتی؟ کیوں لے کے جاتے مجھے؟ مفت کا مال ہے۔ وہ بری طرح بھڑکی، جس پہ اعظم شاہ تو دانت کچکچاتے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ونی میں آئی لڑکی مفت کا مال ہی ہوتی ہے؟ اس کی بات پہ روحی نے سکتے کے عالم میں اسے دیکھا۔ وہ اس کی کلائی تھامے جھٹکے سے دروازہ کھولتا ہوا باہر لے کے نکلا۔ اس کا دوپٹہ اس کے کندھوں سے سرکا تھا، اس کے ریشمی بال واضح ہوئے، سب کی نگاہ اس پہ اٹھی تھی۔ وہ ساکت نظروں سے اس مرد کی چوڑی پشت کو دیکھے جا رہی تھی، جس نے ابھی اس کے لیے ونی کا لفظ استعمال کیا تھا۔ نہیں نہیں، چھوڑیں مجھے، وہ پینک ہوتے اپنی کلائی کو چھڑانے کی تگ و دو کرنے لگی۔ اعظم نے پلٹ کے اس لڑکی کو دیکھا جس کا قیامت خیز حسن تھا۔ اس کے حسن سے وہ نظریں نہ چرا سکا، لیکن وہ اب بھلے ونی میں تھی تو اس کے نکاح میں فوراً سے بیشتر اپنی شال اتارتے اس کو اڑا گیا۔ یہ منظر وہاں موجود سب نے آنکھیں پھاڑے دیکھا۔ ہوش میں رہنا اب، یہ شال سر سے سرکنی نہیں چاہیے،
ورنہ سیدھا گلا دبا دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا گرایا، جبکہ روحی نے پتھرائی نظروں سے عشا کے والد کی جانب دیکھا، جو اپنی نظریں چرا گیا۔ انکل پلیز انہیں منع کریں، مجھے نہ لے کے جائیں۔ اس کے الفاظ ہیں رضوان صاحب وہاں سے فوراً ہٹ گئے کہ کہیں حقیقت کھل نہ جائے۔ چھوڑو مجھے، میں وہ نہیں ہوں، میری بات سنو، پلیز رکو۔ میں روحینہ، میرا کوئی تعلق نہیں ان سے، میری بات سنیں پلیز، رک جائیں۔ وہ اسے گھسیٹتا باہر لے کے جا رہا تھا، جبکہ اس کے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ سنتے وہ اپنے لب سختی سے بھینچے ہوا تھا۔ مما، اب کی بار وہ درد بھرے انداز میں ماں کو پکاری۔ اس محفل میں کوئی بھی تو اس کا اپنا نہ تھا۔ ہمدردی میں آ کے اس نے انتہائی قدم اٹھا لیا تھا، اب اس کا بھگتان بھی بھگتنا تھا۔ وہ اسے اپنی بلیک مرسیڈیز میں پٹختا، خود بھی اس کے ساتھ بیٹھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کرتی، ہلکان ہو رہی تھی۔ نہیں پلیز، یہ ظلم نہ کریں، عشا، عشا پلیز ہیلپ۔ وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی، بلک رہی تھی، لیکن کسی نے اس کی آہ و بکا نہ سنی۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے روڈ پہ رواں دواں ہوئی تھی۔ وہیں روحی کو لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ کیسے کسی بھی انجان شخص کو خود پہ دسترس دے سکتی تھی؟ کبھی نہیں۔ گاڑی روکو، میں نے کہا گاڑی روکو، میں نہیں جاؤں گی، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کیوں ونی کر کے لے کے جا رہے ہو؟ وہ اس کا بازو پکڑتے چلائی، جبکہ اس کے نازک ہاتھوں میں اس کا بھاری مسلز والا بازو ذرا بھی نہ اٹکا۔ وہ اچھی خاصی بھاری مسلز کا مالک تھا، بھلے وہ قمیض شلوار میں تھا، لیکن اس کے بھاری مسلز اس کی سفید قمیض سے بھی صاف واضح ہوتے اپنی جھلک دکھلا رہے تھے۔ کیا بے ہودگی ہے، آرام سے بیٹھو ورنہ چلتی گاڑی سے اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ وہ اس کا جاہلانہ انداز دیکھتا سخت غصہ سے بھڑکا۔ اس کے موبائل پہ ڈاکٹر کی کال آئی تھی، اس کا بھائی کوما سے باہر آ گیا تھا، اور وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا۔ اور وہ جس کی وجہ سے اس حال میں پہنچا تھا، ساتھ بیٹھی وہ لڑکی تھی، اور اب وہ اسے سخت سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا بھائی موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ سب لوگوں کے جانے کے بعد عشا باہر نکلی۔ کیا سوچ رہے ہیں بابا؟ اس سے پہلے کہ ہمارا راز فاش ہو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ عشا نے اپنے باپ کو سوچوں میں گرے دیکھا تو ان کا ہاتھ تھامے کہا، کہیں ہم نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ وہ معصوم بچی ہم نے ونی میں دے دی، جانے اس کے ساتھ وہاں کیا ہوگا۔ بابا یہ تو ہونا تھا، وہ اتنی بڑی ڈفر اور بے وقوف ہے، میرے کہنے پہ اس نے نکاح کر لیا۔ کیا وہ نہیں جانتی کہ نکاح کتنا اہم رشتہ ہوتا ہے؟ اور اب جب نکاح کر ہی لیا ہے تو رخصتی بھی ہونی تھی۔ اس نے اپنی بے وقوفی پہ سب کچھ کیا۔ بہرحال اس سے پہلے کہ وہ وہاں جا کے زبان کھولے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ پلٹ کے سلیمان کو دیکھتی بولی۔ سلیمان وہی انسان تھا جس کو آج بچا کے اس کی جگہ روحی کو ونی کر دیا گیا تھا، اور یہ ساری سوچی سمجھی اسکیم بھی سلیمان کی ہی تھی، جس میں وہ اپنی فیملی کو تو بچا گیا لیکن ایک معصوم کو بری طرح پھنسا دیا۔ رضوان صاحب دیکھ رہے تھے، ان کی اولاد کی آنکھ میں ذرا سا بھی خم نہیں تھا، پر وہ خود بہت ڈر گئے تھے، کیونکہ ایک لفظ تھا مکافات عمل۔ وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں اس کی لڑکی عرش تک چلی جائے گی تو انہیں کوئی سزا نہ مل جائے۔ آج وہ اپنی اولاد کو بچا کر وہاں سے بھاگ تو رہے تھے، لیکن کسی اور کی اولاد کو انہوں نے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہاں سے ایسے غائب ہوئے تھے جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ دن سے شام اور شام سے رات ہونے کو آئی تھی، لیکن روحی ابھی تک گھر واپس نہ لوٹی تھی۔ سحر بہت زیادہ بیمار تھی، بخار کی وجہ سے آج وہ دیر سے کوٹ گئی تھی۔ ایک ضروری کیس کی سماعت تھی، کام مکمل کرتے وہ شام تک گھر واپس لوٹ آئیں، لیکن انہیں حیرت ہوئی کہ روحی ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ انہوں نے روحی کے نمبر پہ کال ملائی تو روحی کا نمبر بند آ رہا تھا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، کئی دفعہ کال ملانے کی کوشش کی، لیکن روحی کا نمبر بند ہی رہا۔ پھر انہوں نے عشا کے نمبر پہ کال ملائی
جو عشا نے دوسری بیل پہ ہی اٹھا لی۔ عشا، روحی ابھی تک گھر نہیں آئی، کہاں ہے وہ؟ میری بات کرواؤ اس سے۔ سحر نمان نے پریشانی سے کہا۔ آنٹی، روحی میری طرف تو نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ عشا سرے سے ہی مکر گئی۔ کیا بات کر رہی ہو؟ اس نے خود مجھ سے کہا تھا کہ آج تمہاری شادی ہے اور وہ تمہاری شادی پہ آئی ہے۔ سحر نمان کے ماتھے پہ ان گنت بل پڑے۔ نہیں آنٹی، میری تو شادی نہیں ہے، بلکہ میں تو شہر سے باہر ہوں۔ عشا کی بات پر سحر نمان کا دل دھک سے رہ گیا۔ اگر عشا کی شادی نہیں تھی تو پھر روحی کہاں گئی تھی؟ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ مجھ سے کہہ کے گئی تھی کہ وہ تمہاری شادی۔ آنٹی مجھے نہیں پتا روحی نے ایسے جھوٹ کیوں بولا۔ آپ پلیز ڈائریکٹ اسی سے رابطہ کر لیں، میں اس وقت باہر ہوں، اللہ حافظ۔ وہ روکھے انداز میں بات کرتی ہوئی کال کاٹ گئیں، جبکہ سحر موبائل ہاتھ میں تھامے حیرانی سے دیکھتی رہ گئی۔ انہوں نے پھر سے روحی کے نمبر پہ کال ملائی، لیکن نمبر ابھی بھی بند جا رہا تھا۔ وہ ایک دم پریشان ہو کے فوراً شال لیتے ہوئے گھر سے باہر نکلی۔ ساتھ ہی مسٹر رمضان، جو کہ ان کے مرحوم بھائی کے دوست اور ان کے لیے شفیق انسان تھے، ان کو کال کرتے ہوئے روحی کی گمشدگی کے بارے میں بتایا۔ ان کے دوست ڈی ایس پی تھے، انہی کی مدد سے وہ روحی کو تلاش کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ روحی نے ان سے جھوٹ کیوں بولا، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ کہیں تو کچھ گڑبڑ تھی، لیکن وہ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ انہوں نے روحی کو ڈھونڈنے میں زمین آسمان ایک کر دیے، لیکن انہیں روحی نہ ملی۔ مسٹر رضوان کے بتانے پہ وہ ایک ہاسپٹل میں آئی تھی، جہاں انہیں یہ خبر ملی تھی کہ ایک لڑکی کا کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہ ہاسپٹل کے سرد خانے میں موجود ہے اور سحر نمان جا کر شناخت کر لے۔ وہ روتی ہوئی ہاسپٹل میں بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ وہ ان کی روحی نہیں ہو سکتی، لیکن آنسو تھے کہ تھم ہی نہیں رہے تھے۔ بھاگتے ہوئے وہ ہاسپٹل کے کوریڈور سے گزرتے ہوئے کسی شخص سے بری طرح ٹکرا گئیں۔ پیچھے کی جانب گرنے لگی کہ مقابل نے انہیں کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھام لیا۔ اپنے سامنے ادیان شاہ کو دیکھ کر وہ پھر سے شوق میں چلی گئیں، پر اس وقت ان کے دماغ میں صرف روحی چھائی ہوئی تھی۔ انہیں سامنے کھڑے شخص سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ زور سے جھٹکتے وہ ان سے دور ہوئی۔ ادیان شاہ نے ماتھے پہ بل ڈالے سحر نمان کو دیکھا، جو نفرت کی نگاہ سے انہیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ان کے قدموں میں تیزی تھی۔ ادیان شاہ سمجھ نہ سکا کہ آخر وہ روتی ہوئی کہاں جا رہی ہیں۔ یہی جاننے کے لیے وہ ان کے پیچھے ہی ہاسپٹل کے مردہ خانے کے باہر سحر نمان کے قدم تھم سے گئے۔ قدم من بھاری ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے اندر جا کے شناخت کرنی تھی۔ اسٹریچر پہ سفید کپڑے میں لپٹی اس لاش کو دیکھتے سحر نمان کا پورا جسم کانپنے لگا۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے اس لاش سے کپڑا ہٹایا تو ایک گہرا سانس خارج کیا۔ وہ ان کی روحی نہیں تھی، بے اختیار اور اوپر دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ یہ سارا منظر ادیان شاہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ چھوڑو، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، مت کرو میرے ساتھ زبردستی، میں وہ نہیں ہوں جسے تم سمجھ رہے ہو۔ میری بات کوئی کیوں نہیں سن رہا؟ سردار اعظم شاہ اسے لیے حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی چیخو پکار حویلی کے ہر فرد نے سنی تھی، لیکن کسی کی بھی جرت نہ ہوئی تھی کہ وہ سردار اعظم شاہ کے معاملے میں ایک لفظ بھی بول سکے۔ وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پیار اپنے چھوٹے بھائی روحام شاہ سے کرتا تھا، جو اس وقت ہاسپٹل میں تھا، اور اس کی وجہ سامنے کھڑی لڑکی تھی۔ وہ کیسے اس لڑکی کو بخش دیتا؟ وہ سب جانتے تھے اعظم شاہ کتنا ظالم اور غصے والا ہے۔ کوئی بھی اس کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا۔ وہ روحی کو کلائی سے تھامے کھینچتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں لے جاتے ہوئے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تو وہ زمین بوس ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں ٹہنی چوڑیاں اس کی کلائی میں چبھی تھیں۔ وہ درد سے کرہ کر رہ گئی۔ آنسو ایک بار پھر سے بہنے لگے۔ رخ پھیرتے وہ اس ظالم شخص کو دیکھنے لگی۔ کیوں لے کر آئے ہیں آپ مجھے یہاں؟
کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ میں وہ نہیں ہوں جو آپ سوچ رہے ہیں۔ ٹریپ کیا گیا مجھے، میں بے قصور ہوں۔ ایک بار میری بات تو سن لیں۔ اپنی زبان اب اس وقت کھولنا جب میں بولوں۔ وہ اسے بالوں سے تھامے، اس کا چہرہ اوپر کرتا غرایا۔ اب تمہاری آواز نکلی تو تم پچھتاؤ گی، لیکن میں تمہیں پچھتانے کا موقع بھی نہیں دوں گا، اس لیے بہتر ہوگا خاموشی سے چپ چاپ یہاں بیٹھ جاؤ۔ سزا میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن جتنا چیخو گی چلاؤ گی سزا سخت سے سخت ہوتی جائے گی۔ وہ اسے صاف لفظوں میں وارن کرتا ہوا پلٹتے ہوئے دروازہ لاک کر کے چلا گیا، جبکہ روحی وہیں دروازے کے پاس بیٹھی تھی، روتی چلی گئی۔ اسے شدت سے اپنی مما یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے انہیں پتہ لگا ہوگا کہ نہیں، وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی، یا اللہ میری مدد کر۔ وہ اپنے رب کو پکارتی، گھٹنوں پہ سر دیے بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سرد خانے سے باہر نکلی تو اپنے سامنے ادیان شاہ کو دیکھتے ایک پل کو ان کے قدم رکے تھے۔ انہوں نے اپنی آنسو صاف کیے اور ادیان شاہ کو نظر انداز کرتے آگے بڑھیں، لیکن اس بار ادیان شاہ نے ان کی کلائی سختی سے دبوچی اور اپنے ساتھ لیے ہاسپٹل سے باہر نکلے۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ اپنی گاڑی کے پاس جا کر کھڑے ہوتے وہ ان کی جانب مڑے تھے، لیکن سحر نعمان کی بات سنتے ان کے جبڑے بری طرح بھینچے۔ تو آپ مجھ پہ ہاتھ اٹھائیں گی؟ وہ سخت گیر لہجے میں بولے۔ اگر آپ دوبارہ میرے راستے میں آئے تو میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ بہتر ہوگا آپ اپنی راہ لیں۔ ایک ایک لفظ بنا ڈرے بنا جھجکے کہتے ہوئے بولی کہ اگلے لمحے ادیان شاہ نے انہیں دونوں بازوؤں سے جکڑ کر گاڑی کے ساتھ پن کیا۔ آپ بھول رہی ہیں، آپ آج بھی میرے نکاح میں ہیں۔ آپ تو کیا، کوئی بھی مجھے آپ کو چھونے سے روک نہیں سکتا، سمجھی آپ؟ نہیں سمجھی؟ ہاتھ چھوڑے میرا، دور ہو کر بات کریں، اور میرے نزدیک آنے کی بھول کر بھی کوشش مت کیجیے گا۔ کوئی تعلق نہیں ہے میرا آپ کے ساتھ۔ وہ روتے بلکتے سختی سے کہتے، اپنی کلائی اور خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ کرو کوشش، چھڑا کے دکھاؤ، ہے ہمت آپ میں؟ وہ انہیں چیلنج کر گیا تھا۔ سحر نعمان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ ادیان شاہ 45 سال کے۔ دونوں کی شادی کو 16 سال ہو گئے تھے۔ صرف 1 سال وہ ایک ساتھ رہے، جس میں ان کا بیبی مس کیریج ہوا، اور دونوں کے بیچ ایسی دوری آئی کہ دونوں نے اپنے راستے الگ کر لیے۔ کچھ خاندان والوں کی سازشیں تھیں اور کچھ اپنے دل کا غم، جس میں ادیان شاہ ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ ان پہ پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ وہ سحر کو طلاق دے دیں، لیکن وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ واپس پاکستان آئے ہی نہیں اور 14 سال تک دبئی میں مقیم رہے۔ 6 ماہ پہلے ہی وہ واپس لوٹے تھے جب ان کے بابا کی ڈیتھ ہوئی، تو وہ جو ان پہ پریشر تھا باپ کی طرف سے وہ اب ختم ہو گیا۔ وہ ان 6 ماہ سے مسلسل سحر کو فالو کر رہے تھے۔ وہ ایک اچھی اور مشہور وکیل بن چکی تھی، ان کا بہت نام تھا، ایک مقام تھا، لیکن ان کی ایک بیٹی تھی۔ وہ کہاں سے آئی، اس بات کا انہیں رات کو سحر سے ٹکرانے کے بعد ہی پتہ چلا تھا۔ رات بھر وہ یہی سوچتے رہے، لیکن حویلی میں چل رہے حالیہ حادثے کی وجہ سے وہ اس طرف ابھی مکمل توجہ نہیں دے پائے تھے کہ ایک بار پھر سے سحر نعمان ان سے ٹکرائیں۔ آپ کل بھی ایک ظالم سفاک شاہ تھے، آپ آج بھی میرے لیے اتنے ہی ظالم ہیں۔ وہ درد سے کرلاہی تھی کہ اسی پل ایک بلیک مرسڈیز آ کر وہاں رکی۔ ان دونوں نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں ہی اس پل کو سخت حیران ہوئے تھے۔ کمرے کا دروازہ اچانک کھلا اور سردار ارزم شاہ کمرے میں داخل ہوتا روحی کو کلائی سے جکڑے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ رو رو کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا، لیکن سامنے ایک ظالم سردار تھا، اس کی کہاں سننے والا تھا وہ، اس لیے گاڑی میں پٹکتا گاڑی کو ہاسپٹل کی جانب موڑ گیا۔ اس کی سیکیورٹی گارڈز کی گاڑیاں بھی آگے پیچھے اس کے ساتھ ہی روانہ ہوئیں۔ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ وہ چلائی۔ تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں،
اپنی آواز جتنی نیچے رکھو گی سزا اتنی کم ملے گی۔ اس کی غراہٹ پہ وہ بالکل چپ ہوئی۔ گاڑی ہاسپٹل کے باہر پارکنگ میں روکتے وہ اسے گاڑی سے اتارتا، اس کے سر پر شال کو اچھے لپیٹے، اس کی کلائی تھامے ہاسپٹل کے اندر کی جانب بڑھنے لگا کہ روحی، ایک نسوانی آواز ہے، وہ دونوں تھمے تھے اور ایک ساتھ پلٹے۔ سحر نعمان نے ادیان کی ڈھیلی گرفت محسوس کرتے اپنا چہرہ چھڑایا اور بھاگتے ہوئے روحی کے پاس پہنچی، اسے اپنے گلے سے لگایا۔ مما! روحی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سنتے ارزم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ مما مما مجھے بچا لیں، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بلک بلک کے رو دی۔ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا روحی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ اس کا چہرہ تھامے سسکتے ہوئے بولیں، بیوی ہے یہ میری، دور رہیں اس سے۔ ایک دم ارزم کی کرخت آواز پہ روحی سہم کے سحر کے پیچھے چھپی، جبکہ سحر تو حیران رہ گئی۔ بیوی؟ وہ سر نفی میں ہلاتی روحی کو دیکھنے لگی۔ مما پلیز مجھے بچا لیں، مجھے عشا نے ٹریپ کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ پھر سے رو دی۔ عشا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، روحی انہیں کچھ بھی کلیئر نہیں بتا رہی تھی، جس سے وہ سر تھامے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ہٹیں بیچ سے، میری بیوی کو میرے حوالے کریں۔ وہ آگے بڑھ کے سحر کے پیچھے سے روحی کا ہاتھ تھامنے لگا کہ روحی بری طرح پینک ہوتی ماں کے ساتھ چپک گئی۔ نہیں مما پلیز، نہیں جانا مجھے، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ اتنے برے طریقے سے روئی تھی کہ ارزم کے قدم بھی خود بخود تھم گئے۔ خبردار جو میری بیٹی کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سحر نے انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ اچھا کیا کر لیں گی آپ، جبکہ اس نے خود اپنے آپ کو میرے نکاح میں دیا ہے۔ ارزم غصہ سے 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ ارزم شاہ! اچانک سے اپنے عقب سے ادیان کی آواز سنتے وہ رکا۔ اپنے قدم پیچھے لے لو۔ وہ آگے بڑھتے ارزم کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ سحر اور روحی ان کی پشت کے پیچھے چھپ گئیں۔ ارزم طنزیہ انداز میں اپنے چچا جان کو دیکھنے لگا۔ بیوی ہے وہ میری، اور آپ مجھے اسے لے جانے سے نہیں روک سکتے۔ وہ انتہائی سخت لہجے میں بولا۔ جس عورت کی طرف تم پیش قدمی کر رہے ہو وہ ادیان شاہ کی بیوی ہے، اس لیے کسی بھول میں مت رہنا کہ میں اپنی بیوی کی طرف کسی کو بھی غلط ارادے سے بڑھنے دوں گا۔ ان کی بیوی والی بات سنتے ہی ایک پل کو ارزم شاہ حیران ہوا، لیکن اگلے ہی پل اس کا غصہ پھر عود آیا۔ مجھے میری بیوی سے مطلب ہے، آپ اپنی بیوی لے کے ایک سائیڈ ہو جائیں۔ وہ انہیں مشورہ دیتے بری طرح سلگا گیا۔ میری بیٹی ہے یہ، سمجھے تم؟ میری بیٹی میرے ساتھ جائے گی، چلو روحی۔ وہ اسے لیے پلٹ گاہے کہ ایک لمحے کی دیری کیے بنا ارزم نے روحی کو کلائی سے پکڑ کے اپنی جانب کھینچ لیا۔ روحی بری طرح رو دی۔ سحر آگے بڑھی، لیکن ارزم شاہ نے انگلی سے وانگ کرتے ہوئے وہیں پہ روک دیا۔ میرے نکاح میں ہے یہ، کوئی مائی کلالی سے مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ وہ روحی کو کلائی سے دبوچے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ روتی بلکتی اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ سحر نعمان نے ان کے پیچھے جانا چاہا، لیکن ادیان شاہ نے انہیں تھامتے روک لیا۔ سحر سٹاپ، وہ آپ کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری تو کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر یہ لڑکی؟ چھوڑے مجھے، کون ہوتے ہیں آپ مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ کس حق سے پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ روحی میری بیٹی ہے، صرف میری۔ آپ کے خاندان نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں نے سہن کر لیا، لیکن اب میری بیٹی کے ساتھ میں کچھ غلط۔ وہ بری طرح چکراتے گرنے لگی تھی کہ ادیان نے فوراً انہیں تھام لیا۔ نہیں، مجھے روحی چاہیے، مجھ سے دور ہٹیں، میرے قریب مت آئیں، نفرت ہے مجھے آپ سے۔ وہ ان کا کالر دبوچے دبا دبا چلائیں۔ ادیان کو ان کا پورا جسم آگ کی بھٹی میں تپتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، کیوں لاپرواہی برت رہی ہیں؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے فکر مندی سے بولے تو سحر نعمان دھیما سا مسکرا دی۔ 15 سالوں سے بیمار بھی ہوئی ہوں اور بہت سا اکیلا پن بھی جھیلا ہے، مجھے اب عادت ہو گئی ہے، اس لیے میرے لیے فکر مندی کا جھوٹا ناٹک مت کریں۔
وہ بہت بری طرح ان کا ہاتھ جھٹکتی ان سے دور ہوئیں، لیکن ادیان نے بھی ان کے غصے اور نفرت کی پرواہ کیے بغیر انہیں اپنی باہوں میں بھرتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! چھوڑے مجھے، میری بیٹی کے پاس جانا ہے۔ وہ پینک ہو رہی تھی، جبکہ ادیان انہیں حویلی لے کے جا رہے تھے، جہاں اس لڑکی کا سارا خلاصہ ہونا تھا کہ وہ ارزم کی بیوی کیسے بن گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے آج ارزم کا نکاح تھا اور وہ اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کو ونی کر کے لا رہا تھا۔ پھر یہ روحی کو کیسے نکاح کر کے لے آیا؟ انہیں اس سوال کا جواب صرف حویلی جا کے ہی مل سکتا تھا۔ وہ روحی کو لیے ICU کی جانب بڑھا، جہاں اس کا چھوٹا بھائی روحام کوما سے ہوش میں آ گیا تھا۔ روحام کو آنکھیں کھولتا دیکھ ارزم کے دل کو گویا سکون ملا۔ کیسے ہو میری جان؟ وہ اس کے اوپر جھکا پوچھ رہا تھا، جبکہ روحی ہچکیاں بھرتی اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، روحام نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ تو ارزم نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ یہ دیکھو، تمہاری مجرم کو لے کے آیا ہوں، جو چاہے سزا دو۔ ارزم کی بات پر روحام نے حیرانی سے اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ یہ کون ہے؟ اس کے غیر متوقع سوال پہ ارزم پل بھر کو چونکا، لیکن پھر اس کے ابھی کوما سے باہر آنے کی وجہ سے وہ سمجھا کہ شاید اس کی یادداشت پہ اثر پڑ گیا ہے۔ اسی پل ڈاکٹر ذوالفقار اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ اب روحام کا چیک اپ کرتے ہوئے اس کی فائل دیکھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت جلدی ریکور کر گئے۔ اگر ایسے ہی رہا تو ہم انہیں جلدی ہی ڈسچارج بھی دے دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، روحام کی یادداشت پہ تو نہیں اثر پڑے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انہیں ہوش آئے ابھی تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے ہیں اور یہ نارمل بیہیو کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم انہیں 24 گھنٹے آبزرویشن میں رکھیں گے۔ آپ ان سے بات کریں، لیکن بہت کم۔ خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر ذوالفقار انہیں ہدایات دیتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ارزم نے روحی کی کلائی تھامے اسے آگے کیا۔ دیکھو، آج تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے میرا بھائی موت کے منہ سے چلا گیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا، جو اپنے بھائی کے ہاتھ میری بھائی کو مروانے کی کوشش کی؟ بولو، جواب دو۔ وہ غصے سے بول رہا تھا، جبکہ روحی کی آواز حلق میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ بھائی، یہ وہ لڑکی نہیں۔ روحام کے الفاظ سنتے ارزم اچانک زلزلوں کی زد میں آیا۔ کیا کہہ رہے ہو روحام؟ یہ وہی لڑکی تو ہے، بلال کی بہن۔ ارزم نے اس سے زیادہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ نہیں بھائی، یہ وہ نہیں ہے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی۔ سر میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی، جس وجہ سے روحام اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا۔ ارزم بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ بھائی، یہ عشا نہیں ہے۔ روحام کی بات پہ روحی روتے میں ہنس دی، اور پھر وہ ہنستے ہوئے پیچھے ہوتی چلی گئی۔ وہ بے گناہ ثابت ہو گئی تھی، لیکن اب اس کی بے گناہی کا وہ کیا کرتی؟ سامنے کھڑا ظالم و جابر شخص اسے چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ کبھی نہیں اسے چھوڑے گا۔ روحی اس ضدی اور غسیلے انسان کو دیکھتی سوچے جا رہی تھی۔ ایک راز تھا جو کھلا تھا، روحی وہ لڑکی نہیں تھی۔ یہ جان کر ارزم تو سکتے میں آیا ہوا تھا، اور اس کے نکاح میں آ چکی تھی۔ کیسے؟ جب وہ عشا نہیں تھی تو یہ بات وہ نہیں جانتا تھا، پر یہ لڑکی خود تو جانتی تھی نا۔ پھر کیسے اس نے نکاح کر لیا؟ یہ سوال ارزم کو کچو کے لگ رہا تھا۔ وہ روحی کو لیے واپس حویلی کے لیے نکلا۔ روحام کے ہوش میں آنے کا ابھی اس نے حویلی میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ سیکیورٹی گارڈز کو وہاں تعینات کر گیا تھا۔ جیسے وہ حویلی میں داخل ہوا، سبھی حال میں موجود اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ادیان شاہ بھی وہاں موجود تھے اپنی بیوی کے ساتھ، اور ان کی یہاں موجودگی کی وجہ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ روحی کو دیکھ کے سحر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ماما، روحی بھاگتی ان کے گلے لگی۔ ادیان، ارزم، کوئی کچھ بتائے؟ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ اذلان شاہ نے غصہ سے بھائی اور بیٹے کو دیکھتے پوچھا، اور پھر ارزم نے روحی کو ایک نظر دیکھ ساری بات ان کے سامنے رکھ دی، جسے سنتے سبھی کے ہوش ٹھکانے لگے۔ مطلب یہ وہ لڑکی نہیں؟ شاہ بی بی کی آواز ہے۔ ارزم نے گہرا سانس بھرتے سر نفی میں ہلایا۔
تو پھر اسے یہاں کہاں رکھا ہوا ہے؟ چلتا کرو اس ماں بیٹی کو یہاں سے۔ شاہ بی بی کے لہجے میں نفرت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ شاہ بی بی، سحر میری بیوی ہیں اور اب سے میرے ساتھ یہیں رہیں گی۔ وہ پل میں فیصلہ لیتے سب کو دنگ کر گئے۔ شٹ اپ! مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ میں یہاں صرف اپنی بیٹی کی خاطر آئی ہوں اور اب اسے یہاں سے لے کے جا رہی ہوں۔ ہاں لے جاؤ اپنی منحوس بیٹی کو اور نکلو یہاں سے۔ شاہ بی بی کا لہجہ نفرت و حقارت لیے ہوئے تھا۔ روحی کہیں نہیں جائے گی، وہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے۔ ارزم کی بات پہ سب کو سانپ سونگھ گئے۔ روحی کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ تم جانتے ہو یہ سب ایک ٹریپ تھا، پھر کیسے تم اسے اپنی بیوی کہہ سکتے ہو؟ شاہ بی بی نے غصہ سے ارزم سے پوچھا۔ نہ میں کمسن ہوں نہ یہ، میں بھی بالغ اور یہ بھی، پورے ہوش و حواس میں نکاح لیا ہے اسے، کیسے جانے دوں؟ اس نے کمر پہ ہاتھ باندھے تیکھے انداز میں پوچھا۔ لیکن وہ سب ایک دھوکہ تھا ارزم بیٹا، اس لیے اسے طلاق دے کر۔ شاہ بی بی، اس کی کڑکدار آواز پہ سبھی نے سہم کے اس کی جانب دیکھا۔ تم اسے نکاح کر کے لے آئے ہو، لیکن ہم اسے کبھی شاہ حویلی کی بہو کا رتبہ نہیں دیں گے۔ شاہ بی بی کی کڑکدار آواز پہ ایک بار پھر سے سب کی نظریں ارزم پہ اٹھیں، گویا اب ارزم کیا فیصلہ لینے والا تھا۔ تو نہ مانے، میں نے کب کہا کہ اسے قبول کر لیں؟ آپ کی مرضی ہے، جو چاہے کریں، لیکن ایک بات سب کان کھول کے سن لیں، شاہ ہوں میں، میری رگوں میں دوڑنے والا خون بھی شاہ خاندان کا ہے، اس لیے جان سے مار دوں گا، لیکن اپنے نکاح میں آئی عورت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہی سردار ارزم شاہ کا فیصلہ ہے۔ کسی نے چیلنج کرنا ہے تو ابھی کر سکتا ہے۔ وہ اونچی آواز میں للکار رہا تھا اور کسی کی جرت نہ ہوئی اس کے مقابل آنے کی، یہاں تک کہ اس کے بابا جان، جو کہ اس کی طرح ہی غصیلے تھے، وہ بھی خاموش ہی رہ جانتے تھے بیٹے کو۔ اس کی ضدی اور غصیلے پن سے پورا خاندان واقف تھا۔ یہ میری بیٹی ہے، میں اسے ساتھ لے کے جاؤں گی، سحر نعمان نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ ہرگز نہیں، یہ یہیں رہے گی۔ ارزم ان کی بات کی نفی کر گیا۔ مجھے مما کے ساتھ جانا ہے، وہ رو دی۔ ارزم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ آج ہم دونوں نکاح میں ہیں اور میں سردار ارزم خاں اس نکاح کو کسی صورت ختم نہیں کر سکتا، اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کا قطعی انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی صورت روحی کو طلاق نہیں دے گا، اور یہ بات سحر نعمان بھی جانتی تھی۔ ان کے خاندان میں طلاق کا رواج نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ ادیان کے نکاح میں تھیں۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئلے کا حل کیا نکالیں۔ اماں سائیں، روحام کو ہوش آ گیا ہے، آپ چاہیں تو جا کے مل سکتی ہیں۔ ارزم نے بات کا رخ پلٹا تھا۔ کیا؟ روحام کو ہوش آ گیا میرا بچہ؟ رقیہ شاہ نے اذلان شاہ کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں مجھے ہاسپٹل لے چلیں، اور وہ تو رقیہ شاہ کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے تھے۔ شاہ بی بی نے اپنے لب بھینچے۔ انہیں کسی صورت بھی سحر نعمان اور ان کی بیٹی یہاں قابل قبول نہ تھیں، لیکن ان کا پوتا اور ان کا بیٹا کسی صورت ان سے دستبرداری نہیں چاہتے تھے۔ مما، ہم گھر کب جائیں گے؟ اذلان شاہ نے سارے معاملے کو ارزم کے حوالے کرتے رقیہ شاہ کو لے کے ہاسپٹل کا رخ۔ وہ سردار تھا اور شاہوں کا خون۔ وہ جانتے تھے چاہے کسی بھی صورت ہو وہ لڑکی ارزم کے نکاح میں آ چکی تھی، اب اس کی رہائی ناممکن تھی۔ سبھی کے جانے کے بعد اس وقت حال میں ادیان شاہ، سحر نعمان، ارزم شاہ اور روحی رہ گئے، جبکہ شاہ بی بی بھی چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ ارزم نے ادیان شاہ کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھائیں اور میری والی کو میرے حوالے کریں۔ ادیان شاہ بری طرح ہی پھنس گئے تھے۔ جو بھی تھا، روحی ان کی سگی بیٹی نہیں تھی، اتنا تو وہ جان گئے تھے، لیکن سحر تو اس کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ مما، آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ اب ذرا ہوش و آواز درست ہوئے تو وہ ماں کا ہاتھ تامے میں ٹھیک ہوں، بس میرے پاس رہو تم، میری بیٹی میرے ساتھ رہے گی، وہ ادیان شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی۔ ادیان شاہ نے سر نفی میں ہلاتے ایک نظر ارزم کو دیکھا اور روحی کے پاس بیٹھے۔ بیٹا، جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ نے اپنی دوست کی مدد کرنی چاہی، لیکن بیٹا
نکاح جیسا پاک رشتہ اب ختم نہیں ہو سکتا۔ حقیقت آشکار ہو گئی ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں اس لڑکی اور اس کی فیملی کو سامنے لا کے سزا دوں گا، لیکن آپ کو یہ نکاح کا رشتہ نبھانا ہوگا۔ آپ اگر ضد کریں گی، روئیں گی، چلائیں گی تب بھی، یا پیار سے نبھائیں گی تب بھی، کیونکہ شاہ خاندان میں طلاق کا رواج نہیں۔ انکل، انہوں نے مجھے ونی کر کے نکاح میں لیا، روحی نے روتے ہوئے گلا کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ سردار ارزم شاہ کی بیوی ہیں، ان کے نکاح میں ہے، اللہ نے آپ کا جوڑ ان کے ساتھ لکھا ہے اور آپ ان کی نسبت سے سردارنی کا رتبہ پائیں گی۔ لیکن یہ غصہ کرتے ہیں۔ مجھے سختی سے کلائی سے پکڑا۔ یہ دیکھیں، وہ اپنی کلائی بچوں کی طرح آگے کرتے سو سو کرتے بولی، یہ آپ کو اب کچھ نہیں کہیں گے، اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں۔ اعظم شاہ یہاں آئیں۔ ادیان یہ معاملہ اچھے سے ہینڈل کرنا چاہتے تھے تاکہ روحی راضی ہو جائے، پھر سحر نمان خود بخود مان جاتی۔ اعظم شاہ ان کے پاس جا بیٹھا اور گہری نگاہ سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے اپنی دہشت سے کچھ زیادہ روحی کو ڈرا دیا ہے۔ حالات ہی ایسے تھے، اعظم شاہ نے بھی فوراً جواب دیا۔ اب حالات مختلف ہیں اور آپ روحی کا ڈر دور کریں، انہیں اعتماد میں لیں۔ وہ آنکھ کے اشارے سے اسی کافی کچھ سمجھا گئے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، چلیں۔ وہ آگے بڑھ کے روحی کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلا گیا۔ نہیں، روحی کہیں نہیں جائے گی، یہ ابھی بہت چھوٹی ہے اور چھوٹی عمر کی شادیاں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ روحی نے ایک نظر ماں کے ستے ہوئے چہرے کی جانب دیکھا، جنہوں نے اس کی پرورش میں ساری زندگی وقف کر دی۔ ان کا بھی زندگی کی خوشیوں پہ پورا حق۔ روحی نے سحر نمان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کے ماتھے پہ لب رکھے، جس کا مطلب سحر سمجھ گئی تھی۔ وہ اس رشتے کو ایک موقع دینے والی تھی۔ روحی مت جاؤ، یہ ظالم ہیں، پہلے دل جیتتے ہیں پھر گلے کاٹتے ہیں۔ ان کے الفاظ پہ ادیان نے ایک نظر انہیں گھور کے دیکھا اور ارزم شاہ کو اشارہ کیا کہ وہ روحی کو لے کے یہاں سے جائے۔ ارزم شاہ اس کا ہاتھ تھامے اسے لیے اپنی روم کی جانب بڑھا۔ روحی کو یہ سب ماننا ہی تھا، کیونکہ ارزم نے کام ہی ایسا کیا تھا جو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد سحر سر پکڑ کے رو دی۔ ایک بیٹی تھی ان کی زندگی میں، وہ بھی چھین لی۔ سحر اٹھیں، روم میں چلیں۔ وہ سحر کو پکارتے خود بھی اٹھے روم میں۔ وہ تڑک کے اٹھی۔ کس روم کی بات کر رہے ہیں جہاں سے 15 سال پہلے آپ مجھے نکال چکے ہیں؟ نہ ہی میرا یہاں کوئی روم ہے، نہ کوئی اپنا، اس لیے مجھ سے دوبارہ تعلق جوڑنے کی کوشش۔ وہ بری طرح لڑکھڑائیں۔ ان کی بات مکمل نہ ہوئی تھی، ادیان شاہ نے ان کو اپنی باہوں میں بھرتے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ جانتے تھے انتہا کی ضدی عورت تھی اور اتنی جلدی تو ماننے والی بھی نہیں تھی۔ آخر 15 سال کا دکھ تھا، 15 گھنٹوں میں تو ختم نہیں ہونا تھا۔ انہیں بستر پہ لٹاتے وہ ان کی بند آنکھوں کو دیکھنے لگے، جن میں ہمیشہ انہوں نے اپنے لیے پیار اور عشق کا جہاں ہی دیکھا، پر اب سب بدل گیا تھا۔ انہوں نے جھک کے ان کے ماتھے پہ لب رکھے۔ دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ چاہ تھوڑی بڑھی تو ان کی آنکھوں کو بھی چوم لیا۔ ان کے دہتے گالوں پہ لب رکھے تو دل میں گدگدی ہوئی۔ وہ اس وقت ہوش میں نہیں تھی، ورنہ اچھا خاصا واویلا مچاتی، اور اسی بات کا فائدہ ادیان شاہ اٹھا رہے تھے۔ ان کا دوپٹہ اتارتے ایک طرف رکھا تو ان کے دلکش نشیب و فراز پہ ادیان شاہ کی نگاہ جا ٹھہری۔ حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ ان کا جی چاہ آج پھر سے اپنی سحر کو اپنا بنا لیں۔ اگر 15 سالوں کا ہجر سحر نے سہا تھا تو وہ بھی کم نہیں تڑپے تھے۔ سحر تو ان کے نکاح میں تھی، وہ شادی نہیں کر سکتی تھی، لیکن ادیان شاہ تو کر سکتے تھے۔ پھر بھی انہوں نے بھول کے بھی کسی دوسری کی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ یہاں تک کہ ان کی والدہ شاہ بی بی نے ان پہ بہت زور دیا خاندان میں شادی کرنے کو، پر وہ نہ مانے۔ وہ اپنی محبت میں تو سرخرو ہو گئے، لیکن سحر کو اس کا حق نہ دے کہ وہ ان کے قصوروار ٹھہرے۔ ان حق پہ سایہ فگن ہوتے وہ ان کی گردن میں منہ چھپاتے اتنے عرصے کی تشنگی کو دور کر رہے تھے۔ دھیرے سے اپنے لب ان کی گردن پہ رکھے تو انہیں لگا جلتے انگارے کو چھو لیا۔ وہ فوراً پیچھے ہوتے سحر کو باہوں میں بھرے باتھ روم کا رخ کر گئے۔ نیم گرم پانی کے شاور کے نیچے
کھڑا کرتے وہ انہیں پل میں ہوش دلا گیا۔ کیا کیا چھوڑو، وہ خود کو ہٹا رہی تھی، لیکن ہدیان شاہ کی گرفت سخت تھی۔ وہ خود بھی ان کے ساتھ بھیگتے چلے گئے۔ سحر میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ مزاحمت کر سکتی، انہوں نے اپنا آپ ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ہدیان شاہ نے انہیں اپنی باہوں میں سمیٹے، ان کا جسم چھوا جو اب نارمل ٹیمپریچر پہ آ رہا تھا۔ شاور بند کرتے وہ ان کو ایک ایک کر کے سب کپڑوں سے آزاد کر گئے۔ پاگل ہو گئے ہو سحر؟ نعمان کو ہوش آنے لگا تھا۔ وہ خود کو برہنہ حالت میں ہدیان شاہ کی باہوں میں دیکھ اپنا دل دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ ہدیان شاہ نے ان کی بات پہ کان نہ دھرے اور دھیرے سے انہیں اپنی باہوں میں بھرے باہر بستر پہ لاتے کمفرٹر اوڑھ دیا۔ وہ کمفرٹر میں چھپ سی گئیں۔ بھلے 15 سال گزر گئے تھے، لیکن جانتی تھی ہدیان شاہ کا جنون اور ان کا بے باک انداز کچھ بھی نہیں بھولی تھی۔ کہتے ہیں 40 سال کے بعد بندہ دوبارہ جوان ہو جاتا، یہی حال اس وقت ہدیان شاہ کا تھا۔ خود کو بھی ہر پردے سے آزاد کرتے وہ کمرے کی تمام لائٹس کو بجھاتے اب سائیڈ لیمپ آن کر گئے تھے۔ اپنی محرم کو واپس پانے کی امنگ ان کے دل و دماغ میں بری طرح جاگ گئی تھی کہ وہ اب معافی تلافی کے عمل سے کافی آگے نکل آئے تھے۔ ادیان، انہیں خود پہ سایہ فگن ہوتے دیکھ وہ دھڑکتے دل سے انہیں پکار گئیں۔ جی جان ادیان، وہی الفاظ، وہی لہجہ۔ سحر کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ قریب مت آئیں، وہ انہیں دور دھکیلنے لگی۔ نہ آیا تو مر جاؤں گا۔ 15 سال سے خود کو اپنے جذبات کو سنبھال کے رکھا ہے، آپ کو دیکھ کے بے قابو ہو چکے ہیں، اب مزید دوری نہیں۔ وہ ان کے اوپر اپنا وزن ڈالتے گمبھیر لہجے میں بولے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے رو دیں۔ وہ شخص آج بھی ان کے دل میں پورے حق سے برجمان تھا۔ وہ اپنی کیفیت پہ خود بھی اپسیٹ ہو رہی تھی، کیونکہ ان کا خود کا بھی جی چاہ رہا تھا کہ ہدیان شاہ انہیں سمیٹ لیں۔ وہ تھک گئی تھی۔ ساری زندگی معافی مانگتا رہوں گا، لیکن اب مزید دور نہیں رہ سکتا۔ ان کے لبوں پہ اپنے تشنا لب رکھے وہ پل میں ساری حدیں توڑتے گئے۔ گہری ہوتی سانسوں کے بیچ وہ دونوں کچھ پل کے لیے ساری دنیا بھلائے، آنے سرور کے لمحوں میں کھو گئے۔ آپ نے جیسا کہا میں نے کر دیا، اب آپ بھی میری بات مانیں گے؟ کمرے میں آتے روحی کی ٹون ہی بدل گئی۔ ارزم نے ایک آئی برو ریز کرتے ان کی جانب دیکھا۔ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، مجھے پہ اپنا حق نہیں جتائیں گے۔ آپ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ صرف مما کی وجہ سے کیا ہے، تاکہ انہیں ان کا حق سب کچھ واپس مل سکے، پر آپ اس بات کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اور ارزم شاہ نے اچانک سے آگے بڑھ کر اس کی نازک سی کمر کے گرد اپنی بائیں حمائل کی تو روحی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ میں سردار ارزم شاہ آرڈر لگاتا ہوں، سنتا نہیں، اور تم نے اپنے پورے ہوش و حواس میں مجھ سے نکاح کو قبول کیا ہے، اس لیے کسی بھول میں مت رہنا کہ سردار ارزم شاہ اپنا حق چھوڑ دے گا۔ اس کی سرسراتی انگلیاں اپنی کمر میں کھستی محسوس کرتے روحی کا سانس حلق میں اٹکا تھا، جسے ارزم شاہ نے فوراً محسوس کیا۔ سانس لو روح، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، سانس لو، ورنہ میں اپنے طریقے سے سانس کھینچوں گا۔ روحی نے اپنے لب نیموا کرتے گہرا سانس بھرا کہ اسی پل ارزم اس کے نرم ملائم لبوں پہ جھکا۔ روحی تو سکتے میں آ گئی، اسے خود پہ سے پرے ہٹانا چاہا، لیکن اب ارزم کی گرفت مزید سخت ہوتی چلی گئی۔ اس کے لبوں سے لپٹے پل میں بہکا تھا، عجیب سا نشہ دل و دماغ میں چھایا تھا۔ وہ اس کی فراق کی زپ کو نیچے سرکا گیا اور اس لیے پیچھے ہوتا بستر پہ جا گرا، لیکن روحی کے لبوں کو آزادی نہ بخشی۔ ذرا سا پیچھے ہوتے روحی کے لبوں سے آواز نکلی تو ارزم شاہ ہوش میں آتا ذرا سا پیچھے ہٹا۔ تم جادوگرنی ہو؟ وہ آنکھیں پھیلا کے بولا۔ آپ گندے ہیں میرے ہونٹوں کو۔ روح روحانوی ہوتے بولی کہ اگلے ہی پل ارزم اپنی قمیض اتارتا دور اچھال گیا۔ اس کا کسرتی جسم بائی ایپس دیکھتے روحی کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ دیکھیں قریب مت آئیے گا، وہ گھبرا گئی۔ دیکھنا ہی تو چاہتا ہوں سر سے پیر تک۔ وہ آنکھ دنک رکتا اس کے سر تکیے پہ گرا گیا۔ وہ ایک دم پینک ہوئی تو ارزم نے اس کے لبوں کو پھر سے اپنی گرفت میں لیتے دھیرے دھیرے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھائیں کہ وہ لمحہ با لمحہ اپنا جسم ڈھیلا چھوڑنے لگی۔ بہت ہی محبت سے وہ اس کو اپنا بنانے لگا۔ اس کے لبوں کو خراج پیش کرتا وہ اس کی گردن پہ جھکا تھا۔ وہاں لب بائٹ بناتا وہ روحی کی سسکیاں نکال گیا۔ اس کے دل کے مقام پہ لب رکھتے وہ انہیں اپنی دسترس میں لے گیا۔ پلیز مت کریں، وہ شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ ارزم اس کے چہرے پہ پھیلتے شرم و حیا کے رنگ دیکھتا
ریموٹ سے لائٹس ڈم کر گیا اور اگلے ہی پل خود کو اسے ہر پردے سے آزاد کرتا، اس کے دھڑکتے دل کو قابو کرتا اس پہ چھانے لگا تھا۔ اس کی آہیں اور سسکیاں ارزم کو مزید جنونی کر رہی تھیں۔ محبت کے معاملے میں دونوں چچا بھتیجا ایک جیسے ہی ثابت ہونے والے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ عدیان شاہ کے پاس اختیارات نہیں تھے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے سٹینڈ لے سکتے، لیکن ارزم شاہ سردار تھا، وہ بہت اچھے سے اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے سٹینڈ لے سکتا تھا۔ 24 گھنٹوں میں عدیان شاہ نے اپنا کہا سچ کر دیا۔ عشا اور اس کی فیملی پکڑی جا چکی تھی۔ روحام کی طبیعت بہت حد تک سنبھل گئی تھی، اسے بھی ڈسچارج مل گیا تھا، لیکن ابھی اسے کمزوری تھی۔ ڈاکٹر اسے 72 گھنٹوں کے لیے رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ 24 گھنٹوں سے بھی پہلے حویلی واپس لوٹ آیا تھا۔ عشا نے ہاتھ جوڑ کے روحی سے معافی مانگی۔ اس نے پیسوں کی خاطر روحام کو جھوٹے پیار میں پھنسایا تھا، جس میں اس کا بھائی اور باپ بھی شامل تھا، اور یہ بات روحام کو پتہ چلی تو وہ اسے سزا دینے پہنچا، پر اس کے بھائی نے روحام پہ گولی چلا دی اور اس کے سر پہ وار کیا۔ سردار ارزم نے اس لڑکی کو ونی کر کے اس حویلی میں لانے کا فیصلہ کیا، پر رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ نے اس سے یہ گناہ سرزد ہونے سے بچا لیا۔ عشا تم اپنی شکل لے کے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ عشا اور اس کے بابا اور بھائی کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ عشا نے روتے ہوئے اسے دیکھا، لیکن روحی نے غصے سے اپنا رخ پھیر لیا۔ وہ کسی صورت اسے معاف نہیں کر سکتی تھی، اس کی وجہ سے وہ ایک جنونی شاہ کے ہاتھ چڑھ گئی تھی، جس نے رات بھر اسے اپنی قربت سے ایک سیکنڈ کے لیے رہائی نہیں بخشی تھی۔ صبح بھی وہ ارزم شاہ سے لڑ رہی تھی۔ ارزم شاہ اس کے لڑنے پہ اتنا ہی اس کے قریب آتا تھا۔ شاور رومانس تک وہ کر چکی تھی، اور آج کا رومانس کا مینیو بھی ارزم اسے بتا چکا تھا۔ باتھ ٹب رومانس اور ڈریسنگ روم کا رومانس، مطلب کیا شادی رومانس کا ہی نام ہے؟ وہ چڑا کھا رہی تھی، جبکہ اپنی مما سحر نعمان کے چہرے پہ سکون دیکھتی وہ بھی کچھ حد تک پرسکون ہوئی تھی۔ شاہ بی بی نے اس بار ہاتھ اٹھا دیے۔ جب تک شوہر زندہ تھا تب تک ان کا بھی جاہ و جلال تھا، اب ان کا پوتا سردار تھا، ہر فیصلہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ مما آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ سحر کے پاس ہی زیادہ وقت رکی رہی۔ انکل نے کچھ کہا تو نہیں؟ آپ نے کیسے معاف کر دیا؟ اس کی بات پہ سحر نے گہرا سانس بھرا۔ روحی ایک بات میری یاد رکھنا، یہ جو مرد ذات ہوتی ہے نا، ان سے مقابلہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مقابلے اور ضد میں ہم ان سے جیت نہیں سکتی۔ مقابلہ بازی ان کے جنون کو اور بھڑکاتی ہے، اور یہ شاہ تو ہیں ہی جنونی، اس لیے ان کو ضد اور غصے کی بجائے پیار سے ہینڈل کرو، زیادہ فائدہ میں رہو گی۔ وہ مسکرائی تھی۔ سحر یہاں آئیں۔ عدیان کی پکار پہ وہ چونکی، اور معاف تو بالکل نہیں کیا۔ اب جب تک سانسیں ہیں وہ معافی مانگتے رہیں گے۔ اپنا کہتے وہ جا چکی تھی، جبکہ روحی الجھ گئی۔ اپنے کمرے میں آئی تو ارزم کو وہاں دیکھ کر انہی قدموں پہ پلٹی کہ ارزم نے فوراً اسے کمر سے تھامے اپنی طرف کھینچا۔ ابھی اتنی اچھی اچھی ٹپس دے رہی تھی تمہاری مما، ان پہ عمل کر لو، فائدہ میں رہو گی۔ اس کے لبوں سے لب مس کرتے گمبھیر لہجے میں بولا، مجھے کوئی شوق نہیں، میں ایسے ہی۔ ارزم نے اس کے گالوں پہ زور سے کاٹا تو وہ سی کر کے رہ گئی۔ تم ابھی شاہوں کے جنون سے واقف نہیں نا، اس لیے ایسا بول رہی ہو۔ میں نے وہ جنون رات کو دیکھ لیا ہے، مجھے ڈرائے مت۔ وہ بھی منہ بنا کے بولی تو ارزم کہکا لگاتے ہوئے ہنس دیا۔ وہ ٹریلر تھا، آج رات پوری فلم چلے گی۔ ایک آنکھ ونک کرتے وہ مانی خیزی سے بولا تو روحی کا سانس خشک ہوا۔ ارزم نے آگے بڑھ کے پیار سے گلے سے لگاتے ماتھے پہ محبت کی مہر ثبت کی۔ تم اللہ کا تحفہ ہو میرے لیے، اور وہ اپنے الفاظ سے اسے معتبر کر گیا۔ روحی کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔